बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली की कीमत कम कराने के ऑप्शंस पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। कीमत कम नहीं होगी तो सनत, ज़राअत और एक्सपोर्ट तरक्की नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बताया, मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब कर्ज की तजदीद कर दी। इमाराती सदर से कहा कि अगर कुछ बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि आप पर $2 अरब वाजिबुल अदा है। $2 अरब कर्ज की तजदीद करते हैं। कर्ज की तजदीद उन्होंने खुद कर दी, मैंने नहीं कहा था। मुआशी सफारतकारी के समरात आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम खुशहाल कौम होंगे। लोअर करम में मुआहिदा सबोताज करने के मजमूम हरकत की गई। मुआहिदा सबोताज नहीं होने देंगे। शहबाज हुकूमत में बिजली महंगी होने के रिकॉर्ड टूट गए। तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ 2.5 साल में बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 22 रुपए 53 पैसे तक रिकॉर्ड इजाफा हुआ। फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज अलग से आयद किया गया। पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर-ए-आज़म के दौर में बिजली कभी इतनी महंगी नहीं हुई। जुलाई ta अक्टूबर 2022 फी यूनिट 7 रुपए 91 पैसे इजाफा किया गया। जुलाई 2023 में बिजली फिर 7.5 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। 3 रुपए 23 पैसे सरचार्ज अलग से लगा दिया। जुलाई 2024 में फिर फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे का इजाफा किया गया। सार्फिन पर समाही और माहाना एडजस्टमेंट की मद में अलग से बोझ डालने का सिलसिला भी जारी रहा। शहबाज हुकूमत के अब बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। IPPs मुआहदे खत्म या तब्दील होने का फायदा टैरिफ में देने की तजवीज। बिजली बिलों में टैक्सों का भी जायजा। बानी से मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, PTI ने शर्त लगा दी। बानी से मुलाकात न होने पर PTI कमेटी ने हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तीसरी मीटिंग तब होगी जब बानी से मिलने देंगे। बानी की रिहाई डील नहीं, कानूनी तरीके से चाहते हैं। शेख वकास अकरम बोले, अडियाला तक रसाई ना मिली तो अगली मीटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। उमर अयूब ने कहा कि बानी से आजादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। हुकूमत ने वादा किया था कि ताउन करेंगे। आज 7 जनवरी हो चुकी, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो बात होगी मुज़ाकराती कमेटी करेगी। बानी या बुशरा बीबी की किसी से कोई बात नहीं चल रही। शिबली फराज ने हुकूमत को 3-4 महीने का मेहमान करार दे दिया। हुकूमती कमेटी की मुज़ाकरात में डेड लॉक की तरदीद। कमेटी रुकन सैयद नवीद कमर कहते हैं, मुज़ाकरात डेड लॉक का शिकार नहीं। PTI वफ्द की बानी से मुलाकात होगी। चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में आ जाता है तो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं, PTI के साथ मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं। बातचीत से रास्ते खुलते हैं। तनकीद सियासी क़यादत पर करें, दिफाई इदारों पर नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है, मुज़ाकरात की आड़ में जराइम का सबसे बड़ा नाकिद हूँ। मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। 9 मई के मंसूबा साजों को सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस तहरीक इंसाफ के जवाब का मुंतज़िर। लगता है मुलाकात लॉन में नहीं होगी। सुनने वाले सुनना चाहते हैं मुलाकात में क्या बात हो रही है। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी हामिद रजा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, जब जाते हैं तो वहां बैठने की जगह ही नहीं होती, इसीलिए खुले माहौल में मुलाकात की दरखास्त की थी। महसूस हो रहा है कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। नून लीग की रुकन तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी और खुली जगह पर मुशावरत होगी। ऐसा नहीं कि किसी ने हुकूमत की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कहा मुज़ाकरात कर लें। 1 हफ्ते में मुज़ाकरात दोबारा होंगे। बानी के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लाए। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, 1.5 साल जेल में रखकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, संजीदा होते तो कमेटी की मुलाकात करा देते। बानी PTI ने कहा कि पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दीगर मुतालिबात पर बात होगी। पंजाब के अस्पतालों में 2.5 करोड़ की इंसुलिन चोरी हो गई। सूबे में सेहत की सहूलतों से खुश नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पिछले दौर में मुफ्त दवाएं बंद हुई,
کینسر کے مریض بھی سڑکوں پر آ گئے تھے۔ کینسر کے مریضوں کی مفت دوا بحال کر دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں در اندازی بھی بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ہر پرامن پاکستانی کے لیے پنجاب کے دروازے کھلے ہیں۔ شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پرتشدد ہجوم کے لیے خصوصی فورس کو بہترین ٹریننگ اور حفاظتی آلات دیے جا رہے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے فل پروف انتظامات بھی کیے جائیں گے۔ ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کہا کہ سیکیورٹی کے لیے حکومت پنجاب کی غیر مشروط سپورٹ قابل قدر ہے۔ اقلیتوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات اور رویہ قابل تحسین ہے۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام کی شرکت۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ ذرائع کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے ملاقات، پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر گفتگو، پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے کے انعقاد پر بھی غور، پی پی قیادت کا نائب وزیر اعظم سے تحریری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ، اسحاق ڈار نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی، مشاورت کے لیے جنوری کے دوسرے ہفتے تک مہلت مانگ لی۔ ذرائع نے بتایا فریقین کے درمیان معاملات تاحال طے نہ ہو سکے، پنجاب پاور شیئرنگ فارمولا مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہے۔ سرکاری اداروں میں گزشتہ 10 سال میں 6000 ارب کا نقصان ہوا۔ کب تک اداروں کا نقصان بجٹ اور عوام کی جیب سے برداشت کریں گے؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ اخراجات میں کمی کے لیے ہوائی باتیں کرنا نہیں چاہتے۔ پینشن کا پہاڑ ابھی موجود ہے، ہم نے اس میں اضافہ روکا ہے۔ کوئی وزارت اور محکمہ رائٹ سائزنگ سے مستثنا نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کے حجم کو مرحلہ وار کم کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری سے وزارتوں میں خالی 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت، جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے، ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت کل کے لیے ملتوی کر دی، کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری پرویز الہی پر کرپشن کیس میں فرد جرم عائد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور کی احتساب عدالت نے نیب گواہان کو شہادت کے لیے طلب کر لیا۔ چودھری پرویز الہی کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ ریفرنس پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ پرویز الہی پر گجرات کے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا الزام ہے۔ ضلع کرم میں اشیاء خورونوش کی سپلائی بحال نہ ہو سکی، مندوری میں دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور گرینڈ جرگہ ممبران کے عمائدین سے مذاکرات، کل ٹل میں دوبارہ بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کی کامیابی پر امدادی سامان کے ٹرک پاڑا چنار کے لیے روانہ ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں مرکزی شاہراہ محفوظ بنا کر قافلہ جلد روانہ کیا جائے گا۔ ایپیکس کمیٹی فیصلے کی روشنی میں چوکیاں اور سیکیورٹی مزید بڑھائی جا رہی ہے، شرپسندوں کا صفایا کر کے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت فل ہاؤس کمیٹی کا اجلاس، اپوزیشن لیڈر سمیت 45 ایم پی ایز کی شرکت۔ علی امین گنڈا پور نے کہا منتخب ایوان کرم میں امن کے لیے اہم کردار ادا کرے گا، سفارشات وفاقی حکومت کو بھی بھجوائیں گے تاکہ کرم میں پائیدار امن قائم ہو۔ کیا امریکہ افغانستان کو مالی مدد دے رہا ہے؟ امریکی رکن کانگریس کے ڈونلڈ ٹرمپ کو خط نے نیا قضیہ کھڑا کر دیا۔ ٹم برشٹ نے نومنتخب صدر کو افغان طالبان کی مالی امداد روکنے کے لیے خط لکھ کر افغانستان کے مرکزی بینک کو رقم کی ترسیل میں خطرہ ظاہر کیا۔ کہا طالبان کو فنڈز فراہم کرنے سے دہشت گردی کی مالی معاونت کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت امریکی غیر ملکی امداد بالواسطہ طالبان کی مالی معاونت کر رہی تھی۔ امریکہ کو بیرون ملک اپنے دشمنوں کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ خط کے بعد ایلان مسک نے بھی سوال اٹھایا، کیا واقعی امریکی ٹیکس دہندگان کی رقم طالبان کو جا رہی ہے؟
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الوداعی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے ڈونلڈ بلوم کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مثبت روابط اور تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار۔ سبکدوش امریکی سفیر کی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے امریکی سفیر کی سفارتی خدمات کو سراہا۔ پاک امریکہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چیٹ جی پی ٹی سے ریسرچ پیپر تیار ہو رہے ہیں، یونیورسٹی حکام بتائیں اسے کیسے روک سکتے ہیں؟ سینیٹر عفنان اللہ کا سینٹ کمیٹی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سوال۔ کامسٹس یونیورسٹی حکام نے ریسرچ شعبے میں چیٹ جی پی ٹی کو روکنا چیلنج قرار دے دیا۔ کہا چیٹ جی پی ٹی کو روکنا ناممکن ہو چکا، چیٹ جی پی ٹی کا بطور ٹول استعمال سیکھنا چاہیے۔ فیکلٹی کی تربیت شروع کر دی گئی ہے، تربیت ہوگی تو اس ٹول کا مثبت استعمال ہو سکے گا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی جانب سے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، انچارج سی ٹی ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ راجہ عمر خطاب 15 سال سے سی ٹی ڈی میں تعینات تھے۔ ڈی ایس پی یو راجہ فاروق یونس بھی فارغ۔ ڈکیتی کے کیس میں مزید 4 ملزمان گرفتار۔ ایس پی انیل حیدر نے کہا ملزمان میں ایک سی ٹی ڈی اور ایک سی پیک پر مامور اہلکار شامل ہے۔ کیس کا مرکزی ملزم سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور 6 دیگر فرار ہیں۔ اہلکاروں نے شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً 9.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کرائے تھے۔ کراچی انٹر بورڈ کے نتائج پر عقل دنگ رہ گئی۔ میٹرک میں A1 گریڈ والے طالبات فرسٹ ایئر کے پرچوں میں فیل ہو گئے۔ ارنگی کی شگفت عالم نے 83% نمبروں کے ساتھ میٹرک کیا۔ فرسٹ ایئر کے تمام پرچوں میں فیل کر دیا گیا۔ میٹرک میں 90% لینے والی زہرا فرسٹ ایئر میں 74% پر آ گئی۔ بتایا میٹرک کیمسٹری میں 95، فرسٹ ایئر کیمسٹری میں صرف 30 نمبر ملے۔ تمام بچوں کو اسکروٹنی کے لیے 15 دن کا وقت دے دیا گیا۔ متاثرہ امیدوار اور والدین انٹر بورڈ آفس پہنچ گئے۔ شفاف طریقے سے کاپیوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے۔ انٹر بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسکروٹنی فیس 1000 سے کم کر کے 500 روپے فی پرچہ کر دی گئی ہے۔ اسکروٹنی کا مرحلہ شفاف طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔ تعلیم دشمن رویے نے کراچی اور طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اگر انٹرمیڈیٹ کے بچے واقعی فیل ہوئے ہیں تو یہ پورے تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ اس شہر کے بچوں کے مستقبل اور ان کے روزگار کا معاملہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نوٹس لے، اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی پی پی حکومت پر تنقید۔ کہا کراچی کے صرف 1/3 آبادی کو پانی میسر ہے۔ پانی کی لائنیں پنکچر کر کے ایک علاقے کا پانی دوسرے کو دیا جاتا ہے۔ میرے علاقے میں سال میں صرف 4 بار پانی آتا ہے۔ غیر قانونی کنیکشن کاٹے جانے کے بعد پیسے لے کر دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان کا خراب ترین روڈ حیدرآباد سے سکھر کا ہے۔ ٹیکس لینا اچھی بات ہے مگر سہولت دیں تب ٹیکس لیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی نیشنل ہائی وے اتھارٹی پر تنقید۔ اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے سڑکیں بنائی نہیں اور ٹیکس لے رہے ہیں۔ NHA سندھ میں زیادتیاں کر رہی ہے۔ سندھ بھر میں موٹر وے پولیس نظر ہی نہیں آتی۔ سڑکوں کی وجہ سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کشمیر کی پرکیف وادیاں، گلگت بلتستان کے فلک بوز پہاڑ، بلوچستان کے میدان مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی، ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا۔ کہیں برف باری تو کہیں یخ بستہ ہوائیں لہو جمانے لگی۔ مانسہرہ میں برف باری، ناران میں درجہ حرارت -11، کاغان میں -8 اور شوگران میں -3 تک گر گیا۔ کالات میں پارہ -10، زیارت میں -9، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپ کپی طاری کر دی۔ کم سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانیہ میں برف باری اور بارش سے نظام زندگی منجمد، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، 500 سے زائد مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری۔ برف باری اور سیلاب کے باعث اسکول بند۔ اسکاٹ لینڈ میں ابردن ایئرپورٹ اور لیورپول ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل۔ اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ امریکہ کی وسطی ریاستیں شدید برف باری کی لپیٹ میں، 6 افراد جان سے گئے۔ 6 ریاستوں کے 2.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو میں 1400 سے زائد پروازیں منسوخ، 11,000 سے زائد تاخیر کا شکار۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ریاض سمیت دیگر شہروں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مسجد الحرام میں بھی باران رحمت جم کر برسی۔ بارش سے شہری اور صحرائی علاقے زیر آب آ گئے۔ بحیرہ احمر سے نمودار ہونے والا ہوا کا بگولا رابغ شہر کے ساحل سے ٹکرا گیا۔ سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط۔ پاکستان کو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ کہا کشمیر کی طرح پاکستان سکھ برادری کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر بھی غور کرے۔ یقین ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی قیادت بامانی قراردادوں کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ خالصتان کے حصول کی تحریک کے لیے پاکستان کی حمایت کشمیر کے موقف کو مزید تقویت دے گی۔ قومی ٹیم کے سٹار بیٹر سائم ایوب علاج کے لیے لندن روانہ۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی ہمراہ۔ انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹرز کل سائم ایوب کا معائنہ کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سائم ایوب پاکستان کرکٹ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ ان کے علاج کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کا مقام اور تاریخ تبدیل۔ ڈرافٹنگ 13 جنوری کو گوادر کے بجائے حضوری باغ لاہور میں ہوگی۔ پلیئر ڈرافٹ کی تقریب کو لاجسٹک چیلنجز کے باعث منتقل کیا گیا۔ پی ایس ایل ٹرافی ٹور کے روٹ میں گوادر اہم مقام کے طور پر شامل ہوگا۔ انٹرنیشنل سٹار ڈیوڈ وارنر، ٹم ساؤتھی، جیسن روئے، مارک چیمپئن، شان ایبٹ، ڈیرل مچل پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کر لیے گئے۔ سیزن 10 8 اپریل سے 19 مئی تک ہوگا۔ انٹر میلان اٹالین سپر کپ کے دفاع میں ناکام۔ ای سی میلان نے دفاعی چیمپئن کو فائنل میں شکست دے دی۔ مینزن ریڈ نے سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے فتح سمیٹی۔ میچ کا فیصلہ کن گول اضافی وقت میں اسکور ہوا۔ کامیابی پر کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا۔ اور امریکہ میں آئس ہاکی میچ کے دوران ٹیڈی بیئرز کی بارش۔ پینسلوینیا میں تماشائیوں نے 1 لاکھ سے زائد ٹیڈی بیئرز پھینک کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ تمام ٹیڈی بیئر رفاہی اداروں کو عطیہ کیے جائیں گے۔ ہرشیز میں گزشتہ سال تماشائیوں نے 74,500 سے زیادہ ٹیڈی بیئرز اچھالے تھے۔